السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضرت علامہ مختار نعیمی صاحب نے حکم فرمایا کہ ہمارے آنے والے مہمان کا تعارف کرایا جائے، تو مختصر سے میں تعارف کراؤں گا حضرت کا. اس میں یہ ہے کہ پہلا تعارف تو یہ ہے کہ یہ جناب صدیق راٹھوڑ صاحب کے صاحبزادے ہیں. وہ اتنے فیمس یا نہیں ہیں، لیکن جو دوسرا تعارف ہے وہ زیادہ ان کا مشہور ہے کہ یہ ڈاکٹر جمیل راٹھوڑ صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں. تو he is a younger son of Dr. He is also Dr. Siddiq Rathod Sahab. He is also advocate, but he is a younger brother of Dr. Jameel Rathod Sahab. Dr. Rehan Rathod, he is a Hafiz Quran, and he became Hafiz at the age of 13, mashallah, and since then he has been leading Tarawih prayer, alhamdulillah. One of the great Qari and one of the great Hafiz of alhamdulillah. And talking about the Hifz and Qiraat, mashallah, he has 7 Hafiz Quran in his family, alhamdulillah. And he is also alim, mashallah, from the madrasa of Mufti Munibur Rahman Sahab. Mufti Sahab ke madrase se ye mashallah inhone graduate kiya. He is also mashallah alim. Plus, after taking the Hifz degree and the Islamic scholar degree, his father is very, very strict, mashallah, and this is one of the example he set for everyone. That he said that when you become Hafiz, when you become Alim, you have got all the Islamic education. You should also come to the world and take some good, degrees. So alhamdulillah, he did graduate from Dow Medical, Karachi in 2005. He became the MD doctor, and he is a physician, and he is right now serving in Karachi at Civil Hospital, and his specialty is chest diseases. He is a chest disease doctor, alhamdulillah. And Dr. Rehan, he is a Hafiz, he is a Qari, he is a doctor, and also Dr. Rehan, alhamdulillah, he has been running what is called one of the very beautiful Islamic school in Karachi, just right opposite of University Karachi. Is called HK Islamic Academy, where almost 500 kids they are receiving, alhamdulillah, the Islamic and the academic knowledge. And so far, in the last 10 years, almost 150 Hufaz have been graduated from this school, alhamdulillah. And this school is from first grade till metric, but yes, one of the best school we can see in Karachi. And also Dr. Sahab, he is running one of the website which is called islamdefender.com. It's a one word, islamdefender.com. I will request all of you, one of the best and well informative website about the Aqaid of Ahl Sunnah especially. So I will request all of you. Dr. Sahab also runs his page on Facebook. You can search him, you can find him by typing Dr. Rehan Rathod. You will see inshallah. So یہ حافظ بھی ہیں، عالم بھی ہیں، قاری بھی ہیں، فزیشین بھی ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں. لیکن جو خاص ان کی چیز ایک اور انہوں نے ودن I would say last 5 years میں جو انہوں نے حاصل کی، ان کا ویسے تو پیر خانہ اوکاڑا کے پاس کرما والا شریف کا مختار نعیمی صاحب جانتے ہیں، بہت مشہور پیر خانہ ہے وہاں کے، جس وقت سردار رشید صاحب ہیں، وہ حضرت کے شیخ ہیں سلسلہ نقشبندی کے. لیکن وہاں سے حضرت نے بہت سارے فیوز و برکات لیے. لیکن یہ جو اب خاص ان کی ایک اور اسپیشلٹی آئی ہے کہ ہی از اے ویری گڈ عامل. یہ کراچی میں ماشاءاللہ ایک بہت بڑے شیخ ہیں، بڑے پردہ نشین شیخ ہیں، اور وہ بھی سلسلہ نقشبند کے شیخ ہیں، اور بہت ہی معنی میں اپنے وقت کے وہ ولی ہیں، اور بہت کم لوگوں میں ملتے ہیں. ڈاکٹر ریحان تقریباً پچھلے 4 سال سے 5 سال سے ان کی صحبت میں بیٹھ کر مستقل جو ہے راتوں میں جو ہے یہ چلے کاٹ رہے ہیں. تو تقریباً سمجھیں کہ 4-5 سال سے یہ چلوں پر بیٹھے ہوئے ہیں. اور جب سے یہ ڈیلس تشریف لائے ہیں، وی آر دا وٹنس کہ جب سے ڈیلس تشریف لے کر آئے ہیں، ان کو آئے ہوئے تقریباً آج 15-16 دن ہو گئے ہیں، اور ایک ہفتے 8-10 دن اور ان کے یہاں پر ہیں. سو سنس دین ایوری سنگل نائٹ ہم لوگ رات کو عشاء پڑھ کے باتیں کر کے سو جاتے ہیں. لیکن ڈاکٹر ریحان روزانہ ہم ان کے معمول دیکھ رہے ہیں کہ یہ عشاء کی بات سے لے کے جب پروگرام ختم ہوتا ہے گھر آتے ہیں کھانا وانا کھا کے، پھر یہ اپنے چلے بیٹھتے ہیں تو یہ صبح فجر تک پڑھتے ہیں، اور فجر کی نماز کے بعد یہ سوتے ہیں. تو بہت اچھے عامل ہیں، وظائف میں بہت اچھے ہیں، اور وظائف تو پر ہر ایک دے سکتا ہے. جیسے آپ سے کسی نے پوچھا بھی روزی کا وظیفہ کیا ہے، تو ہم بھی کہیں گے سورہ یاسین پڑھ لو فجر میں، مغرب کا سورہ پاک و واقعہ پڑھ لو.
یا ایسی مختلف وظائف تو ہر ایک دے دیتا ہے، لیکن جو ان کی اسپیشلٹی ہے وہ ہے جن اتارنا۔ یہ ایک بڑی فنی سی چیز آپ کو معلوم لگے گی کہ جن بھی ہوتے ہیں، بالکل جی ہاں، اور یہاں پر ہم نے ڈیلس میں ان کی پریزنس میں بہت ساری چیزیں بھی دیکھی ہیں، یہ بھی ٹائم نہیں بتائیں آپ کو، لیکن ان کی اسپیشلٹی یہ ہے کہ یہ جادو کا کارڈ کرتے ہیں، یہ بلیک میجک کا کارڈ کرتے ہیں، یہ جنوں کا کارڈ کرتے ہیں، یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ لیکن یس، ہی از اونلی 33، آپ دیکھ سکتے ہیں، از اے ویری ینگ کڈ، ہی از اونلی 33 ڈاکٹر صاحب، لیکن ان کو ینگ ایج میں اللہ تعالیٰ نے وہ کچھ عطا کر دیا ہے کہ میں خود پرسنلی ان سے تقریباً 4 سال بعد ملا ہوں۔ میں 2010 میں ان سے ملا تھا جب انہوں نے شروع کیے تھے چلنے پڑھنا، اور آج میں 4 سال بعد ان سے ملا ہوں۔ تو اتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرما دیا ہے، اور جو کیسز انہوں نے بھی کیے ہیں ڈیلس میں، ہم نے اس کو دیکھا ہے۔ سو الحمدللہ ہی ہیز بین پاور ایکسیلنس۔ سو آج ہماری خوش قسمتی ہے، کل یہ مکہ مسجد تھے، اس سے پہلے مدینہ مسجد، ہماری خوش قسمتی ہے کہ انہوں نے ہمیں کچھ مختصر سا ٹائم دیا ہے۔ بہت بزی رہتے ہیں یہ، آپ سب انشاءاللہ ان سے سنیں گے۔ آپ کے ذہن میں کوئی بھی وظیفہ ہو، ہائی بلڈ پریشر کیسے کم کرنا ہے، کولیسٹرول کیسے کم کرنا ہے، اینی تھنگ، چاہے وہ میڈیسن کا ہو چاہے روحانیت کا ہو، ماشاءاللہ ہی از اے ڈاکٹر۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ڈاکٹر صاحب کو جب سنیں تو بعد میں ہم انشاءاللہ ایک بیسڈ آن ٹائم، جو بھی ہمیں ٹائم ملے گا انشاءاللہ، ایک 15-20 منٹ کا ہم کوشچن آنسر کا سیشن اوپن کریں گے۔ اگر آپ کو کوئی بھی کوشچن پوچھنا ہو آپ ضرور ان سے پوچھتے ہیں، کچھ اگر آپ کو بعد میں پرائیویٹلی پوچھنا ہو، یو آر مور دین ویلکم۔ میں گزارش کروں گا، حضرت علامہ ڈاکٹر ریحان مصطفیٰ راٹھور صاحب سے تشریف لے کر آئیں، نعروں سے استقبال فرمائیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله، وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. آمنت بالله، صدق الله العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الحميد المجيد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حمد باری تعالی اور درود و سلام کے بعد نہایت واجب الاحترام حضرت علامہ مختار نعیمی صاحب، اور میں ان کے لیے جب بات کہتا چلوں کہ میرا آج ظاہری طور پر تعارف ان سے آج ہوا ہے، ملاقات آج ہوئی ہے، کہ لیکن الحمدللہ میں انٹرنیٹ پر ان کو فالو کرتا رہتا ہوں، اور یہ اس مسجد کی یا اس درسگاہ کی یہ خوش قسمتی ہے کہ ایک صحیح العقیدہ، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ہم پاکستان میں گلابی کہا کرتے ہیں، لیکن ایک صحیح العقیدہ سنی عالم آپ کے درمیان موجود ہے، اور یہ آپ کی یقینی طور پر خوش قسمتی ہے۔ قرآن مجید برہان رشید کی جو میں نے آیہ مبارکہ پڑھی، تو اس کو میں اس سے ریلیٹ اس لیے کر سکتا ہوں
کہ قرآن کہتا ہے کہ ان قریب کہ وہ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کو نظر لگا کر گرا دیں. تو ایک نظر تو وہ ہوتی ہے جو انسان کے جسم کو گرا دیا کرتی ہے، اس سے انسان کی صحت گرتی ہے، انسان کی عقل گرتی ہے، انسان کا ہوش ختم ہو جاتا ہے، مکان و دکان ختم ہو جاتا ہے. لیکن ایک نظر وہ ہے جو عقیدے کو خراب کر دیتی ہے. اور یقین مانیے کہ اگر صحت پر نظر لگتی ہے تو فقط دنیاوی نقصان ہے، لیکن اگر عقیدہ خراب ہو جایا کرتا ہے تو نہ صرف یہ کہ دنیا تباہ و برباد ہو جاتی ہے بلکہ آخرت بھی تباہ و برباد ہو جاتی ہے. اور نہ صرف یہ کہ آخرت تباہ و برباد ہوتی ہے بلکہ پوری کی پوری نسلیں تباہ و برباد ہو جاتی ہے. تو سب سے پہلے اللہ جل وعلا سے یہ دعا مانگی جائے، یہ دعا کی جائے کہ مولا کہ ہمارے عقیدے پہ نظر سے محفوظ فرما ہمیں، اور پھر اس کے بعد ہمارے جسم پر نظر لگنے سے محفوظ فرما. تمام مصلیان جو اس مسجد میں موجود ہیں سب کے سب کو میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ. مختلف مقامات پر، مختلف جگہ پر، مختلف موضوعات پر گفتگو کی جا چکی ہے. تو وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، یہ آیہ مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے. یہ سورہ قلم 29واں سپارہ آیت نمبر 51. بنو اسد ایک قبیلہ، یہ بڑے حاسد قسم کا قبیلہ تھا اور یہودی قبیلہ مشہور تھا یہ. اور ان کا کام کیا ہوا کرتا تھا کہ یہ نظر لگایا کرتے تھے، یعنی شرطیاں نظر لگایا کرتے تھے. کسی کا اگر جانور خوبصورت لگتا تھا تو اس پر نظر لگاتے اور کچھ دیر کے بعد دیکھا جاتا کہ وہ جانور وہیں تڑپتا اور مر جایا کرتا تھا. دو لوگ کہ جن کے بارے میں مشہور ہے سبی اور سعید بن جبیر، اس قبیلے بنو اسد میں یہ دونوں شخص مشہور تھے کہ یہ ایسی سخت نظر مارا کرتے تھے کہ لوگوں کو تباہ و برباد گرا دیا کرتے تھے، ختم کر دیا کرتے تھے. کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ فرمائی اور لوگ دھڑ دھڑ مسلمان ہونے لگ گئے تو انہوں نے پہلے ظاہری طور پر نقصان پہنچانے کی کوشش کی. قرآن مجید برہان رشید کہتا ہے واللہ یعصمک من الناس، کہ کوئی تلوار یا کوئی بھی وار آپ کو قتل نہیں کر سکتا، آپ کی جان نہیں لے سکتا. لہٰذا انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ اس طریقے سے کہ نظر مار کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان معاذ اللہ لے لی جائے. تو ان دونوں لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ کیا تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر لگا سکتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہم بالکل لگا دیں گے نظر. یہ دونوں لوگ، اچھا ان کا طریقہ یہ بھی ہوا کرتا تھا کہ یہ خود کو ایک کال کوٹری جس کو ہم کہا کرتے ہیں، یعنی ایسا روم جو ڈارک روم کہلاتا ہے، وہاں پر بند کر لیا کرتے تھے. نہ پانی پیا کرتے تھے، نہ کچھ کھایا کرتے تھے. 2 سے 3 دن تک یہ بھوکے رہا کرتے تھے، کسی کو دیکھتے نہیں تھے. لیکن جب کمرے سے باہر نکلتے تھے تو اتنی شدت سے کسی کو دیکھا کرتے تھے کہ وہ وہی نظر سے تباہ و برباد ہو جایا کرتا تھا. تو لہٰذا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ 3 دن، بعض روایت میں ہے کہ 2 دن بھوکے رہے اور اندھیرے میں رہے. اور جیسے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا تو روایت میں ملتا ہے کہ سعید بن جبیر جو تھا یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا اور کہنے لگا کہ تم اپنی قوم کے سردار ہو، سید ہو، تم بڑے حسین و جمیل ہو، پر خدا کی قسم تم ایسے سید ہو، ایسے سردار کو نظر لگ چکی ہے. تو قرآن مجید برہان رشید کی یہ 2 آیت مبارکہ کا شان نزول ہوا وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، کہ اللہ جل وعلا نے یہ آیت مبارکہ نازل فرما کر ان دونوں کی نظروں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ فرمایا. تو اگر کسی کو لگتا ہے کہ اس کو نظر بد لگ گئی ہے تو یہی آیت مبارکہ بہترین وظیفہ ہے نظر بد کے حوالے سے. یعنی اگر ان آیت مبارکہ کو 44 مرتبہ پڑھ کر دم کر دیا جائے پانی کے اوپر اور پھر وہ پانی کسی ایسے شخص کو پلایا جائے کہ جس پر نظر لگ چکی ہو یا اس کو شک ہے کہ اس پر نظر لگی ہے. اور دوسری حدیث مبارک بھی میں بیان کرتے چلوں تاکہ آپ دونوں باتوں کو سمجھ سکیں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے
کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بچی لائی گئی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کا چہرہ زرد ہو چکا تھا. تو سرکار نے فرمایا کہ اس پہ دم کرو. پوچھا یا رسول اللہ کس طرح دم کریں؟ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ سجدہ 24ویں سپارہ کی یہ سورت ہے اور اس کی آیت نمبر 26 وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی یہ آیہ مبارکہ پڑھتا ہے تو اگر کسی انسان نے نظر لگائی ہے تو انسان اس سے بھی محفوظ رہتا ہے، اور اگر کسی جن نے بھی نظر لگا دی ہے تو انسان اس سے بھی محفوظ ہوا کرتا ہے. تو گویا انسان اور جنات دونوں سے اگر آپ نے آپ کو محفوظ رکھنا ہے تو ان دونوں آیہ مبارکہ کو مستقل تلاوت کیا جائے، پڑھا جائے تو انشاءاللہ العزیز انسان اور جنات دونوں کی نظروں سے آپ محفوظ رہیں گے. مختار نعیمی صاحب اولیاء کرام کی شان بیان کر رہے تھے کہ اولیاء کرام ایک وقت میں کہ کبھی اس مقام پر ہوا کرتے ہیں، کبھی اس مقام پر ہوا کرتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو براء البراء ہے. سرکار کی شان بیان کرنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے. زندگیاں گزر جائیں گی لیکن ایک اس میں محمد کا میم بھی بیان نہیں کیا جا سکتا. بزرگان دین کی بات کی جائے اور آج کی سائنس کی اگر تھیوری لے لی جائے، بہت سی تھیوریز آج ملتی ہیں، لیکن اس سے بھی قریب ترین تھیوری جو ہمیں نظر آتی ہے، جو ریسرچ نظر آتی ہے، وہ والٹر جان کلنر کی نظر آتی ہے. والٹر جان کلنر یہ MRCPS تھا اور رائل کالج آف فزیشین کا پروفیسر تھا، ایک ممبر بھی تھا، بورڈ آف ڈائریکٹرز میں شامل تھا. ان کی بہت سی کتابیں مارکیٹ میں اویلیبل ہیں. اس میں جو مشہور جس میں یہ ایکسپیریمنٹ انہوں نے لکھا ہے، اور علامہ صاحب کی میں اسی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ ایک جسم پاکستان میں موجود ہے، ایک جسم جو ہے مدینہ منورہ میں موجود ہے، ایک جسم پاکستان میں موجود ہے، سیالکوٹ میں موجود ہے، دوسرا جسم جو ہے کعبۃ اللہ میں موجود ہے. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ ہیومن ایٹماسفیئر کے نام سے یہ کتاب ہے اور 1912 یعنی 1912 میں یہ کتاب جو ہے وہ ریلیز کی گئی تھی ہیومن ایٹماسفیئر کے نام سے. والٹر جان کلنر نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا کہ اس نے مختلف قسم کی انرجیز اور مررز انسان کی باڈی کے ساتھ جو ہے اٹیچ کیے، اور پھر اس نے ایکسپیریمنٹ کرنا شروع کیا. بہت ساری پازیٹیو چیزوں کو، بہت ساری نیگیٹو چیزوں کو اس نے اٹیچمنٹ کی. وہ کہتا ہے کہ ایک وقت میں نے دیکھا کہ مختلف قسم کے جو مرر تھے ان کے کلرز تبدیل ہونا شروع ہو گئے. کسی کو اس نے بلو کلر دے دیا، کسی کو اس نے یلو کلر دے دیا، کسی کو اس نے براؤن کلر دے دیا. تو جو پہلا اس نے جس کو بلو کلر دیا تھا وہ اس کو اس نے ایتھرک ڈبل کہا. ایتھرک ڈبل یعنی ہمزاد کہا اس نے. اور قرآن کہتا ہے وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ کہ پناہ مانگنا چاہیے کس سے؟ شیطان سے پناہ مانگنا چاہیے، ہمزاد سے پناہ مانگنا چاہیے، اور اس وقت کے جب وہ حاضر ہو جائیں. تو قرآن نے ہمیں ہمزاد کا کانسیپٹ دیا، اور والٹر جان کلنر 1912 میں یہ کانسیپٹ پیش کرتا ہے کہ انسان کے اندر ایک ایتھرک ڈبل بھی ہے، یعنی انسان کا خود ایک عکس موجود ہے. ایتھرک ڈبل یعنی اس جیسا ہی ایک ڈبل دوسرا موجود ہے. تو اس نے اس کو بلو کلر سے جو ہے وہ ریکگنائز کیا اور کہا کہ یہ ایتھرک ڈبل ہے، جس کو ہمزاد کا نام اس نے بیان کیا. دوسرا جس کی بات علامہ مختار نعیمی صاحب کر رہے تھے کہ ایک انسان جو پاکستان میں بھی موجود ہے اور ایک انسان جو کعبۃ اللہ میں کس طرح پہنچ گیا، اور یہ وہ نسبت ہے کہ جو بزرگان دین کو حاصل ہے کہ وہ پاکستان میں رہتے ہوئے، ہندوستان میں رہتے ہوئے، دنیا کے کسی بھی مقام میں رہتے ہوئے یہاں سے وہاں ٹریول کر جاتے ہیں، پہنچ جاتے ہیں. تو والٹر جان کلنر کہتا ہے کہ جب میں نے ایتھرک ڈبل کو پا لیا تو میں نے کہا کہ کیا اس انسان کے اندر کچھ اور بھی موجود ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے اپنی اس ریسرچ کو مزید جب آگے بڑھایا تو میں نے دیکھا کہ انسان کے اندر ایک انرجی اور بھی مل رہی تھی. اور وہ انرجی کیا تھی؟ اس نے کہا یہ بقعہ نور تھا، اور میں دیکھ رہا تھا کہ وہ اس میں اتنی زیادہ انرجی آ رہی تھی کہ اگر اس کو ریلیز کر دیا جائے تو انسان تصور یعنی خیال. آپ دیکھیے کہ آج الیکٹرسٹی کی اسپیڈ سے آپ بہت ساری چیزوں کو میجر کرتے ہیں. یہاں آپ نے بٹن دبایا
وہاں پنکھا آن ہو گیا. اسی طریقے سے مختلف کارخانوں میں اگر کام اسٹاپ ہو جائے, الیکٹریسٹی سپلائی آپ روک دیں گے, اور جیسے ہی آپ پاور سپلائی کہیں سے بھی آن کریں گے ود ان سیکنڈ جو ہے وہ تمام مشینری آن ہو جائیں گی. تو اس نے کہا کہ الیکٹرکسٹی کی اسپیڈ سے اگر اس انرجی کو دیکھا جائے تو یہ اس انرجی اس سے 1000 ٹائم زیادہ بڑی ہوئی ہے. لہٰذا انسان کے اندر یہ جو لائٹ چل رہی ہے جس کو اس نے یلو کلر کے ذریعے ڈیفائن کیا, اس نے کہا یہ اسپیڈ ایسی ہے کہ جو تصورات کی اسپیڈ ہے. مثال کے طور پر اگر آپ نے یہ ڈالس کے اندر کوئی بھی ایسی خوبصورت بلڈنگ دیکھی ہے اور آپ آئیز کلوز کریں گے اور جیسے ہی آپ امیجن کریں گے آپ کو بلڈنگ سامنے آ جائے گی, تو انسان کی یہ تصور کی اسپیڈ ہے. تو معلوم ہوا کہ الیکٹرکسٹی سے زیادہ انسان کی جو تصوراتی اسپیڈ ہے وہ اس سے بھی زیادہ اسپیڈ ہی ہے. تو انسان کے اندر یہ جو لائٹ کی انرجی موجود ہے, تو یہ اس کو اسلام نے جس میں مثالی کا نام دیا ہے. یعنی ایک وقت آتا ہے کہ بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے, حدیث قدسی ہے, فَكُنْتُ السَّمْعُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصِرُ بِهِ کہ ایک شخص جب کثرت کے ساتھ نفل ادا کیا کرتا ہے تو اللہ اس کی آنکھیں بن جایا کرتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے, اللہ اس کے کان بن جایا کرتا ہے جس سے وہ سنتا ہے. اب اگر کوئی پکارنے والا پاکستان سے پکارے گا اور سننے والا امریکہ میں بیٹھا ہوگا تو وہ امریکہ میں بیٹھ کے پاکستان میں بیٹھے ہوئے انسان کو جواب بھی دے سکتا ہے, اس کی مدد بھی کیا کر سکتا ہے. تو یہ ایک عام انسان کی بات ہو رہی ہے, ایک وہ شخص جو نفل ادا کرتا ہے. تو اندازہ کیجئے کہ جس کے صدقے میں ہمیں پورا دین ملا ہے ان کی نورانیت کا عالم کیا ہوگا. تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو فیض ملا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے صدقے میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جس کو سائنس آج پروف کر رہی ہے, بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جن کو آج سائنس اس دھول کو آہستہ آہستہ صاف کرنے کی کوشش کر رہی ہے. لیکن ایز اے مسلم اگر آپ بلیو کرتے ہیں, اپنے کتاب پر یقین رکھتے ہیں, اپنی جو رسالت کہ جو جتنے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں اگر آپ اس پر یقین رکھتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز نہ آپ کو سائنس کی ضرورت پڑے گی, نہ آپ کو کسی اور کی ضرورت پڑے گی, بلکہ آپ کہیں گے کہ آج قرآن جو چل رہا ہے سائنس اس کے پیچھے پیچھے چل رہی ہے. تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ میرا موضوع نہیں تھا لیکن کیونکہ علامہ صاحب نے بات کہی تو میں جو ہے وہ اس طرف آ گیا اور ایک سائنس کی ریسرچ میرے دماغ میں آ گئی. اور جس طرح سورہ فاتحہ کے حوالے سے علامہ مختار نعیمی صاحب نے بیان فرمایا کہ سورہ فاتحہ, تو میں بتاتا چلوں کہ سورہ فاتحہ کا نام الشفا بھی کہا جاتا ہے اس کو, یعنی یہ تمام بیماریوں کے لیے شفا ہے. یعنی یہ وہ سورہ ہے جس کو کسی بھی بیماری کے لیے پڑھا جائے تو اللہ جل وعلا شفا عطا فرما دیا کرتا ہے. اور اسی سورہ کو سورہ دم بھی کہا جاتا ہے. تمام سیاستہ کی کتب میں یہ حدیث مبارک ہے, بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث مبارک ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مقام سے گزر رہے تھے تو ہم نے دیکھا وہاں پر ایک بچی ہمیں نظر آئی, یا ایک لونڈی یا ایک غلام ہمیں نظر آئی. ہم نے اس سے پوچھا تم کیا کر رہی ہو؟ اس نے کہا کہ میں اپنے بادشاہ کے لیے صحت تلاش کر رہی ہوں یا کوئی جڑی بوٹی تلاش کر رہی ہوں. پوچھا کیا ہوا ہے؟ بادشاہ کو کہا کہ اسے سانپ یا بچھو نے ڈس لیا ہے اور کسی حکیم یا طبیب کے پاس اس کا علاج نہیں مل رہا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کیا ہم اس کا علاج کر دیں؟ کہا کہ آپ علاج کر سکتے ہیں. کہا ہم علاج کر سکتے ہیں لیکن ہماری ایک کنڈیشن ہے. بادشاہ کے پاس لے جایا گیا, کہا کہ یہ آپ کا علاج کر سکتے ہیں لیکن ان کی ایک کنڈیشن ہے. کہا کیا کنڈیشن ہے؟ کہا ہم علاج کر دیں گے لیکن 100 بکریاں آپ سے لیں گے ہدیے میں. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے تم علاج کر دو. آپ نے یہی سورہ فاتحہ 5 مرتبہ ایک روایت میں ہے, 7 مرتبہ دوسری روایت میں ہے کہ 7 مرتبہ پڑھی, بادشاہ پر دم کیا, بادشاہ ٹھیک ہو گیا. بدلے میں 100 بکریاں لے لی. دیگر صحابہ کرام آپ کے ساتھ جو موجود تھے انہوں نے کہا کہ تم نے یہ جو نیا عمل کیا ہے کہ کیا سرکار سے تم نے اس کی اجازت لی تھی, سرکار سے پوچھا تھا؟ آپ نے کہا کہ نہیں, چلو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ یہ ماجرا تھا, میں نے دم کیا. تو آپ نے پوچھا, اور میں خیر دوسری باتیں نہیں کرنا چاہتا, اختلافی باتیں شروع ہو جائیں گی ورنہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہیں کس نے بتایا تھا کہ اس سے شفا ہو سکتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ سورہ دم ہے, لہٰذا میں نے جب یہ سنا کہ یہ دم ہے تو میں نے دم کیا, اس سے شفا مل گئی. تو یوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام دم بھی کیا کرتے تھے. اور آج کے دور میں بدقسمتی یہ ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جو توحید کا جھنڈا اپنے ہاتھوں میں رکھتے ہیں
اور رسالت اپنے سیدھے ہاتھ پر، توحید بھی اپنے سیدھے ہاتھ پر رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو فخر سے مسلمان کہا کرتے ہیں۔ اب توحید کی جو بالکل اپوزٹ سائڈ ہے، جو اس کا رد ہے، وہ شرک ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آج ایسی چیزیں آ چکی ہیں کہ جہاں پر لوگ لکھتے ہیں توحید و شرک، توحید اور شرک، توحید اور بدعہ، توحید اور شرک۔ عجیب و غریب بات یہ ہے کہ آپ بات کرتے ہیں لائٹ کی اور اچانک کوئی کہے کہ جناب لائٹ کے ساتھ اندھیرا بھی لکھو، تو آپ کہیں گے کیا بے وقوفانہ قسم کی بات کر رہے ہو، جہاں لائٹ ہوگی وہاں اندھیرا کہاں سے ہوگا؟ لہٰذا آج اگر دم کی آپ کسی کے سامنے بات کریں تو فوراً کہیں گے۔ میں ایک ریڈیو پہ بھی پروگرام کر رہا تھا تو وہ غالباً کوئی عربی تھے، ان کو بات سمجھ نہیں آئی اور ان کا صرف ایک جملہ سمجھ آیا، مجھے بابا رحمان صاحب اس کے گواہ ہیں، ان کا ایک جملہ سمجھ آیا اور انہوں نے کہا کہ شرک۔ خدا کے بندے، آپ کو اگر اردو بولنا نہیں آتی، اردو سمجھنا نہیں آتی، لیکن ایک عربی ہو اردو ہو، شرک کو شرکی کہا جاتا ہے، تو لہٰذا ایک جملہ یاد رکھا ہوا ہے اور یہی تمام لوگوں کو یاد کروا دیا جاتا ہے کہ بس کچھ آئے یا نہ آئے، کسی بھی بات پر ایک آنکھ بن کے بول دو یہ شرک ہے اور یہ بدعہ سیکھ لیا ہے۔ تو یہ دو جملے ماشاءاللہ بولے جاتے ہیں۔ اور حافظ ابن کثیر نے جو ترجمہ کیا ہے، میں بات پہلے کرنا نہیں چاہ رہا تھا، اب نکل گئی ہے، کر دیتا ہوں۔ حافظ ابن کثیر نے جو اپنی تفسیر میں، جو ابن کثیر جو تفسیر لکھی ہے، اس میں جو سورہ فاتحہ کا اس نے بیان لکھا، اس میں یہ واقعہ اس نے لکھا ہے۔ لہٰذا اب جو ابن کثیر آ رہی ہے تو اس میں حافظ ابن کثیر کے بارے میں انہوں نے لکھا، اور وہ آیہ مبارکہ جس میں لکھا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، کہ جب تم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو در مصطفیٰ پر چلے جاؤ، سرکار کی بارگاہ میں چلے جاؤ، سرکار سے التجا کرو گے، سرکار اگر قبول کر لیں گے لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو اللہ جل وعلا تمہاری توبہ کو قبول فرما لے گا۔ تو اب جو تفسیر ابن کثیر آ رہی ہے اس میں حافظ ابن کثیر کو جو جملے کسے ہیں اور یہاں تک لکھا ہے کہ تف ہے ایسے مفسر پر، ایسے محدث پر کہ جس کو قرآن مجید برہان رشید لکھنا بھی نہیں آتا، اس کی تفسیر کرنا بھی نہیں آتی، ورنہ اس سے پہلے حافظ ابن کثیر سب سے زیادہ اوتھینٹک سمجھے جاتے تھے، حافظ ابن کثیر سب سے زیادہ معتبر سمجھے جاتے تھے۔ لیکن جہاں پر یہ سورہ دم یعنی سورہ فاتحہ کے اندر یہی تفسیر انہوں نے لکھی ہے، یہی جو ہے سورہ فاتحہ کو انہوں نے بیان کیا ہے کہ سورہ فاتحہ اسے سورہ دم بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آج یہ دم کرنا جو ہے یہ شرک کے اس میں آ گیا ہے۔ ان قریب کچھ دن کے بعد آپ دیکھیں گے، اس لیے کہ حجر اسود جو ہے یہ چوننا بھی اب شرک ہو چکا۔ ان قریب کہیں ایسا فتویٰ بھی نہیں آ جائے کہ کعبۃ اللہ کے ساتھ طواف جو کرتا ہے وہ بھی مشرک ہو جایا کرتا ہے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ خیر، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ یہ وہ آیہ مبارکہ ہے کہ جس کے ذریعے اللہ جل وعلا نے نہ صرف یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر بد سے محفوظ فرما دیا، اسی طریقے سے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح بخاری جلد نمبر 1، صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث مبارک ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غور سے دیکھنے سے منع فرمایا، اور آپ فرماتے ہیں کہ جو غور سے دیکھا کرتا ہے وہ غور سے مت دیکھے، اس لیے کہ غور سے دیکھنے سے نظر لگ جایا کرتی ہے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ، آپ کسی کو غور سے دیکھتے ہیں تو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ آپ یا تو اس کی صورت کو دیکھتے ہیں، اس لیے کہ سیرت تو نظر نہیں آتی، صورت ہی نظر آتی ہے، اور جب صورت نظر آتی ہے تو اس پر نظر بھی لگ جایا کرتی ہے، لہٰذا غور سے دیکھنے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ابن ماجہ کی حدیث مبارک ہے، حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کے صحابی ہیں اور بڑے ہی حسین و جمیل صحابیوں میں سے ایک صحابی ہے، عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کا گزر حضرت سہل بن حنیف کے وہاں سے ہوا۔ حضرت سہل بن حنیف بڑے خوبصورت تھے، ایک ایسی جگہ جو دریا کہلاتا ہے وہاں پر غسل لے رہے تھے۔ عامر بن ربیعہ نے جب دیکھا اور کہا کہ اتنا حسین و جمیل جسم ہے ان کا، یہ کہتے ہوئے آپ وہاں سے گزر گئے۔ اب دیکھیے کہ صحابی کی کوئی خدا نخواستہ نیت نہیں تھی ایسی کہ وہ نظر لگائیں، لیکن نظر لگ گئی۔ کچھ دیر کے بعد حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ تڑپنا شروع ہو گئے۔ ایک صحابی دوڑتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سہل کی خیریت معلوم کیجئے یا سہل کی خبر لیجئے۔ سرکار نے پوچھا تمہیں کس پر شک ہے؟ کہا کہ عامر بن ربیعہ وہاں سے گزر رہے تھے، ہمیں ان پر شک ہے۔ ان کو بلایا اور سرکار نے یہ نہیں پوچھا کہ تم نے نظر کیوں نہیں ماری، تم نے نظر کیوں ماری ہے، یا تم نے کیا کیا تھا ایسا، تم نے کس طرح دیکھا تھا، بلکہ سرکار نے یہ کہا
کہ کیا تم اپنے مسلمان بھائی کو مارنا چاہتے ہو؟ کیا تم اسے قتل کرنا چاہتے ہو؟ حضرت عامر بن ربیعہ نے کہا کہ یا رسول اللہ میرا تو ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ فوراً اسی وقت وضو کرو۔ حضرت عامر بن ربیعہ نے اسی وقت وضو کیا، اور وہ پانی کہ جو وضو کا پانی تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سہل بن حنیف کے لیے کہا کہ سہل بن حنیف سے کہو کہ اس سے جا کر غسل کر لے، لہٰذا جس شخص کی اگر نظر لگتی ہے اس کا وضو کا پانی، اور جس کو نظر لگ گئی ہے اگر وہ اس سے غسل کر لے گا تو اس کی نظر اتر جائے گی۔ اور یہی حدیث مبارک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، داؤد شریف کی حدیث مبارک ہے، آپ نے نظر کا علاج بھی یہی بیان فرمایا ہے۔ بہت ساری حدیث مبارک ہیں جو نظر بد کے حوالے سے ہیں، نظر لگنے کے حوالے سے ہیں، لیکن میں مختلف باتیں بیان کرتا چلوں۔ ملا علی قاری شرح السنہ میں بیان کرتے ہیں، ہمارے یہاں پر اکثر و بیشتر لوگ کہتے ہیں کہ یہ کالا ٹیکا جو لگاتے ہیں، بڑے بزرگ کہا کرتے ہیں کہ کالا ٹیکا لگا لو نظر نہیں لگے گی۔ اس کالا ٹیکا لگانے کی اصل کیا ہے؟ ملا علی قاری شرح السنہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان کرتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک بچی کو لایا گیا۔ آپ نے جب اس بچی کو دیکھا تو آپ نے کہا کہ اس کی تھوڑی کے درمیان ایک کالا سا ٹیکا لگا دو۔ پوچھا کیوں؟ کہا کہ بچی بڑی حسین و جمیل ہے، کہیں اس کو نظر نہ لگ جائے، تو لہٰذا ہم جو کالا ٹیکا لگایا کرتے ہیں تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے میں سے ایک طریقہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی اور آ کر کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے کھیت میں جب بھی فصل آتی ہے، کوئی نئی فصل آتی ہے، تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارے کھیت کو نظر لگ جاتی ہے، لہٰذا تم بڑی بڑی جو کیتریاں جو ہوتی ہیں لکڑی کی یا کھوپڑیاں جو ہیں وہ لگا لو۔ اور صحابی رسول حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے باغ کے اندر بڑی بڑی کھوپڑیاں سی لگا کے رکھی تھی، تاکہ اب اس کے لگانے کی وجہ کیا ہے؟ سرکار نے ایک حدیث میں فرمایا کہ غور سے دیکھنے سے منع فرمایا، لہٰذا جب ایسی بدصورت چیز آپ کے باغ میں لگی ہوگی، آپ کی دکان کے باہر لگی ہوگی، آپ کی جو پہلی نظر ہوگی وہ اس سے انٹرسیکٹ ہو جائے گی، لہٰذا دوسری نظر جو ہے وہ لگتی رہی ہے، آپ کا گھر بھی محفوظ ہو جائے گا، آپ کا کھیت بھی محفوظ ہو جائے گا، اور آپ کے مکان بھی محفوظ ہو جائیں گے۔ تو یہ طریقہ کار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اگر آپ مزید کوشچن کرنا چاہیں تو بالکل آپ کوشچن سیشن اسٹارٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ 9:05 ہو۔ کسی کے لیے کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتا ہے۔ نظر کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ نظر جو ہے وہ لگ جاتی ہے، اور اگر آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ نظر لگنے کے بعد سائن سمٹمز کیا ہوتے ہیں تو میں وہ بیان کر دیتا ہوں کہ نظر، اگر مثال کے طور پر کوئی بہت اچھا اسٹوڈنٹس ہیں کہ جس کے بہت اچھے مارکس آ رہے ہیں، لیکن وہ جو ہے بہت اچھا جو ہے وہ اسٹڈی بھی کر رہا ہے، کچھ دیر کے بعد، کچھ عرصے کے بعد اس کے مارکس گرنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر اس کی صحت گرنا شروع ہو جاتی ہے، اس کا چہرہ جو ہے مرجھانا شروع ہو جاتا ہے، یا اگر کوئی گھر تھا جس میں رزق کی فراوانی تھی، اس کے رزق میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے، اور اس گھر کے حالات جو ہے وہ بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں، لوگ بیماری کا شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ اسباب ہیں جو ظاہری طور پر نظر کو انڈیکیٹ کرتے ہیں۔ کسی نے 3 کوشچن اور بھی کوئی لڑکوں کے لیڈیز میں کسی کو کوشچن کرنا لکھ کے لیڈیز لکھ کے بھیجیں، باقی آپ میں سے کوئی کھڑا ہو۔ ایک تعویذ کے حوالے سے پوچھا ہے، تعویذ لٹکانا، ٹھیک ہے، 1 منٹ میں پہلے تعویذ کے حوالے سے پوچھا ہے وہ بیان کر دیتا ہوں۔ دلائل النبوہ میں امام بغوی نے جلد نمبر 7 اس کے راوی حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تعویذ لٹکانا یا تعویذ پہننا، اس کی اہمیت کیا ہے اور شریعت اس کے حوالے سے کیا کہتی ہے؟ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میرے گھر میں، اکثر بیشتر یہاں پر بھی لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر پر چلنے پھرنے کی آوازیں آتی ہیں، یہ بڑا ضروری ہے، اور رات میں شور مچتا ہے، تو حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہی سوال لے کر آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دیکھتا ہوں کہ میرے گھر میں شور و غل ہوتا ہے، میرے گھر میں رات بھر کوئی چلتا پھرتا ہے، اور میں دیکھتا ہوں کہ سائے زمین سے اٹھتے ہیں اور چھت تک چلے جاتے ہیں۔ تو آپ نے مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کو بلایا اور کہا کہ اے علی، ایک قلم لے کر آؤ اور دوات لے کر آؤ، اور پھر آپ نے ایک تعویذ لکھا
اور حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ ابو دجانہ اس تعویذ کو لے جاؤ اور اس کو فولڈ کر کے اپنے تکیے کے نیچے رکھ دو. لہٰذا حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ تعویذ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا. اب یہاں پر رک جائیے, تعویذ لکھوایا کس نے؟ یہ شرعی حیثیت بیان کر رہا ہوں تعویذ کی. تعویذ لکھوایا کس نے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تعویذ لکھا کس نے؟ سرکار کے صحابی علی المرتضیٰ شیر خدا. آج ولایت کی یہاں پر بات ہو رہی تھی تو ان کی مہر کے بغیر کوئی ولی نہیں بن سکتا, اور جو ان کا ذکر کر دیا کرتا ہے, جو علی علی کیا کرتا ہے, وہی ولی بنتا ہے. تو علی المرتضیٰ شیر خدا تعویذ لکھنے والی ذات ہے, اور صحابی رسول حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعویذ استعمال کرنے والے صحابی ہے. لہٰذا تینوں سلسلے مل رہے ہیں, تعویذ لکھوانے کا حکم, تعویذ لکھنے کا حکم, اور تعویذ استعمال کرنے کا حکم. حضرت ابو دجانہ نے اپنے تکیے کے نیچے جب اس تعویذ کو رکھ دیا اور سو گئے تو فرماتے ہیں کہ کچھ دیر کے بعد میں نے شور و غل سنا. کوئی چیخ رہا تھا, چلا رہا تھا, اور وہ کہہ رہا تھا کہ خدا کی قسم تمہارے صاحب نے جو یہ تمہیں دیا ہے تم اس کو تکیے کے نیچے سے نکال دو, ہم واپس جا رہے ہیں, ہمیں معاف کر دو. اگر تم نے اس کو نہیں نکالا تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے, جل جائیں گے, ختم ہو جائیں گے. صحابی رسول نے کہا, یہ سرکار کے غلام تھے, انہوں نے کہا کہ جب تک سرکار سے نہیں پوچھوں گا اس وقت تک نہیں نکالوں گا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کام ہو گیا میرا, اب تو نکال دینا چاہیے. کہا کہ نہیں, جب تک سرکار سے اجازت نہیں لوں گا اس وقت تک نہیں پوچھوں گا, اس وقت تک نہیں نکالوں گا. فجر کی نماز کے وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر یہ کاروائی رہی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے ابو دجانہ اگر تم وہ تعویذ نہیں نکالو گے تو خدا کی قسم یہ قیامت تک اسی طریقے سے جلتے رہیں گے. تو معلوم ہوا کہ تعویذ جو ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے, یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب تعویذ کیسے ہونا چاہیے؟ کہ سب سے پہلے تعویذ قرآن مجید برہان رشید کی آیت مبارکہ کے ہونے چاہیے, یا وہ احادیث مبارک کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن میں اپنا شفا کے حوالے سے بیان فرمایا ہے یا عمل بیان فرمایا ہے, تو وہ ہونا چاہیے. اور یا پھر قرآن مجید برہان رشید کی مختلف آیات, جس طرح آیت شفا جو ہے یہ 5 آیات مبارکہ ہیں 5 مقام پر. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ان آیات مبارکہ کو کوئی لکھ کر پانی میں ڈال کر پیے گا تو اللہ جل وعلا ایسے شفا عطا فرما دے گا. تو بہت ساری اس طرح کی حدیث مبارک ہمیں ملتی ہے. تو تعویذات ایسے ہونا چاہیے, لیکن ایسے تعویذات کہ جن میں کسی بت کا نام آتا ہو, کسی غیر اللہ کا نام آ رہا ہو اور اس سے مدد لی جا رہی ہے, کسی ایسی شخصیت کا نام آ رہا ہو کہ جو اسلام کا دشمن ہو, اگر اس سے مدد لی جا رہی ہے تو ایسے تعویذ استعمال نہیں کرنا چاہیے. لہٰذا کوئی بھی تعویذ دیں تو پہلے اس کا استعمال کیجیے. ہاں کچھ تعویذات ایسے ہوتے ہیں کہ جو جلانے کے لیے ہوتے ہیں, کچھ تعویذات پلانے کے لیے ہوتے ہیں. جلانے کے تعویذات اس لیے استعمال کیے جاتے ہیں کہ کسی کے اوپر جنات ہیں تو اس میں ہم تمام برائیوں کے نام لکھتے ہیں اور پھر ان پہ قرآن مجید برہان رشید کی آیت فَقُبْتُلُوا فِيهَا هُمُ الْغَاوُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ کہ جس میں اللہ جل وعلا نے کفار و مشرکین پر عذاب نازل کیا ہو, ہم وہ آیت مبارکہ استعمال کیا کرتے ہیں تاکہ جتنی بھی نیگیٹیوٹی کی پاورز ہیں وہ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جائیں. لہٰذا جلانے کے تعویذات ڈفرینٹ ہوا کرتے ہیں, پلانے کے تعویذات قرآن مجید برہان رشید کی آیت مبارکہ لکھی جاتی ہیں. قرآن مجید برہان رشید کی مختلف سورہ جو ہے وہ بیان لکھی جاتی ہیں. لہٰذا ایسے تعویذ ضرور چیک کیا کریں, ضرور دیکھا کریں کہ یہ تعویذ جو ہے یہ کس قسم کے ہیں. لہٰذا تعویذ پینا بالکل آپ پی سکتے ہیں, تعویذ استعمال کر سکتے ہیں. آنکھوں کا پریشر, اچھا پریشر کی بات کر رہی ہیں. ہاں حدیث مبارک ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس کے راوی ہیں بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء. اس کو اگر 3 مرتبہ صبح پڑھ لیا جائے, 3 مرتبہ شام میں پڑھ لیا جائے اور 3 مرتبہ رات کو سوتے وقت پڑھ لیا جائے, اور پانی کی بوٹل پہ اگر دم کر دیں اور آپ وہ پانی تھوڑا سا اپنی آنکھوں میں بھی لگائیں, اور اسی طریقے سے سورہ شفا یعنی سورہ فاتحہ اگر 7 مرتبہ اپنی دونوں آنکھیں بند کر کر اس پر دم کیا جائے تو انشاءاللہ العزیز آپ کی آنکھوں کی جو تکلیف ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جائے گی. بچے فرما بردار. اچھا سورہ طارق کی 2 آیت ہیں, انہم یکیدون کیدا و اکید کیدا. ان آیت مبارکہ کو اگر آپ اپنے بچوں کا جو تکیہ ہے جو استعمال کرتے ہیں پلو, اس پر 100 ٹائمز پڑھ کر آپ دم کر دیں گے, انشاءاللہ العزیز 40 دن کے اندر بچے جو ہیں وہ بہتر سے بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے. اور پھر تمام اپنے بچوں کو
ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حدیث مبارک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی 99 مرتبہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم پڑھتا ہے تو نہ صرف یہ کہ وہ اخلاقیات کے معیارات پر پورا اترنا شروع ہو جاتا ہے، شیطان اس سے دور ہو جایا کرتا ہے، اور سرکار فرماتا ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ وہ 99 بیماریوں سے محفوظ ہوتا ہے، اور ان میں جو سب سے کم بیماری ہے، جو سب سے چھوٹی بیماری ہے، وہ فالج کی بیماری ہے۔ لہٰذا اندازہ کیجئے کہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم یہ کتنی بہترین تسبیح ہے۔ لہٰذا 99 مرتبہ اس کے روزانہ پڑھا کریں، اور اپنے بچوں کو یہ یاد کروا دیں، ایک لائن کی ہے، اور بچے جب پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ، کیونکہ بہت سی جگہ پر لوگ کہتے ہیں کہ ویب سائٹس میں بچے مبتلا ہو جاتے ہیں، بہت ساری برائیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، لہٰذا یہ بچوں کو یاد کروا دیجئے، اور بچوں کو کہیں کہ کم از کم 99 مرتبہ اس کا ورد رکھا کریں۔ بچوں کے لیے رشتوں کی، بچیوں کے لیے، بچیوں کے لیے لکھنا چاہیے تھا، خیر بچوں کے لیے نہیں، وہ بڑے ہو جاتے ہیں جن کے رشتوں کی بات کی جاتی ہے۔ سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون، سورہ یاسین کی یہ آیہ مبارکہ ہے۔ سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون، اس آیہ مبارکہ کو فجر کی سنتوں کے بعد اور فرض سے پہلے 44 مرتبہ پڑھا جائے، اور یہ نیت کی جائے پہلے کہ میں یہ عمل پڑھ کس لیے رہی ہوں، لہٰذا اگر لڑکا ہے تو پڑھ کس لیے رہا ہوں، اگر لڑکی ہے تو پڑھ کس لیے رہی ہوں، یہ پہلے نیت کی جائے، سنتوں کے بعد 44 مرتبہ سورہ یاسین کی اس آیت کو پڑھا جائے، اور پھر فرض پڑھے جائیں دو، انشاءاللہ العزیز 49 دن کے اندر جو ہے مختلف جو ہے صوفیہ کرام نے اس حوالے سے لکھا ہے کہ اللہ جل وعلا اس آیت کی برکت سے اچھے رشتے جو ہے وہ عطا فرما دیا کرتا ہے۔ اچھا، نظر کی آیات لکھ لیں، سورہ قلم 29واں سپارہ دوسری صورت ہے، اور اس کی آیت نمبر 51، بلکہ آخری دو آیہ مبارکہ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ اچھا، کانوں میں درد کے حوالے سے پوچھا، هو السمیع البصیر وهو السمیع البصیر، یہ بہت سی آیہ مبارکہ کے ساتھ لگا ہوا ہے، لیکن صرف اتنا ہی جملہ، اگر کسی کی کان میں درد ہے وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، یہ اپنی ہتھیلی پر 101 مرتبہ دم کرے، اور دم کرنے کے بعد 10 سیکنڈ کے لیے 20 سیکنڈ کے لیے اپنے کان کو تھوڑا سا پریس کر لیں گے پڑھنے کے بعد، اور پھر پانی پر بھی دم کر کے پی سکتے ہیں، انشاءاللہ العزیز کان کا درد جو ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا۔ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے میں نے مختلف جگہ پر بتایا ہے، سورہ یاسین کی آیہ مبارکہ 58 جس کو کہا جاتا ہے سلام قولا من رب الرحیم، اس کی بے شمار فضیلت محدثین نے لکھا، لیکن دل کے حوالے سے اس کو اہمیت اس لیے دی جاتی ہے کہ سورہ یاسین کو قرآن مجید برہان رشید کا دل کہا جاتا ہے، اور یہ وہ آیہ مبارکہ ہے جس کو سورہ یاسین کا دل کہا جاتا ہے، لہٰذا اس آیت کو ڈبل دل ہونے کا شرف حاصل ہے، لہٰذا دل کی جتنی بھی بیماریاں ہیں اس کے لیے اس آیہ مبارکہ کو پڑھا جائے۔ اگر کسی کا بلڈ پریشر انکنٹرولڈ ہے اور کسی طریقے سے کنٹرول نہیں ہو رہا تو سب سے پہلے اسے چاہیے کہ وضو کرے، کثرت کے ساتھ وضو کرے، اور یہ میرا بہت سی مرتبہ، یعنی میں اپنے وارڈ میں اکثر بیشتر وہ پیشنٹ جن کا انکنٹرول بلڈ پریشر ہوتا ہے ان کے لیے میں پریکٹس کیا کرتا ہوں کہ جس کا بلڈ پریشر کنٹرول نہیں ہو رہا کسی ٹیبلٹ سے یا انجیکشن سے، تو ہم کہا کرتے ہیں سب سے پہلے آپ وضو کریں، ایک گھنٹے کے بعد آپ اس کو وضو کروائیں، انشاءاللہ العزیز ایک مرتبہ وضو کرنے کے بعد ہی اس کا بلڈ پریشر آہستہ آہستہ جو ہے وہ ڈاؤن ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس کے بہت سارے ریزنز ہیں کہ بلڈ پریشر کے حالت میں وضو کروانے کا وجہ کیا ہے۔ اچھا، قرآن مجید برہان رشید کی یہ آیہ مبارکہ سلام قولا من رب الرحیم، اگر کسی کا انکنٹرول بلڈ پریشر ہے تو 333 مرتبہ پانی پر دم کر کے اس کو پلائیں، اور کسی کا ایسا فلیکچویٹ کرتا ہے، کبھی بڑھ رہا ہے کبھی کم ہو رہا ہے، تو اس کو چاہیے کہ روزانہ 111 مرتبہ کہ جس طرح ہائپر ٹینشن کی میڈیسن لیا کرتا ہے انہی میڈیسن کے اوپر سلام قولا من رب الرحیم 111 مرتبہ پڑھ کر دم بھی کر لیا کرے، جس پانی سے ٹیبلٹ لینی ہے اس پانی پر بھی دم کر لیا کرے، انشاءاللہ العزیز جو بلڈ پریشر بڑھ رہا ہوگا وہ کنٹرول ہو جائے گا۔ ہائی کولیسٹرول کے لیے اچھا بتا دیتا ہوں،
نہیں میں نے کوئی وظیفے کی بک نہیں لکھی ہے. سورہ شفا اور قرآن مجید برہان رشید کی ایک اور آیا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اس آیا مبارکہ کو آپ 41 مرتبہ پڑھیں اور اس طرح پڑھیں کہ جب یہ آیا مبارکہ ختم ہو جائے تو اس کے ساتھ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ کو شامل کر لیجئے اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم 11 مرتبہ پڑھیے اور سورہ اخلاص 11 مرتبہ پڑھیے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اس کو 11 مرتبہ پڑھ لیجئے. سورہ شفا یعنی سورہ فاتحہ کو 7 مرتبہ پڑھ لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم 11 مرتبہ پڑھ لیجئے اور پھر سورہ اخلاص 11 مرتبہ پڑھ لیجئے. انشاءاللہ العزیز آپ کا کولیسٹرول جو ہے وہ لیول بالکل کنٹرول ہو جائے گا. اینی کوسچنز؟ یہ جو نظر کا بتایا آپ نے دونوں جو آیتیں کتنی دفعہ پڑھنی ہے دن میں؟ 44 مرتبہ آپ ان آیا مبارکہ کو پڑھ لیجئے. ایک تو سورہ سجدہ کی آیت نمبر 26 ہے, اس کو آپ 21 مرتبہ پڑھ لیجئے. سورہ نون والقلم یعنی سورہ قلم کی جو آیت مبارکہ ہے اس کو اگر آپ 44 مرتبہ پڑھ لیں 21 دن تک یہ آپ عمل کریں اور انشاءاللہ العزیز جتنی بھی بڑی نظر بد ہوگی وہ آپ سے محفوظ ہو جائیں گے. دن میں ایک ٹائم کسی بھی ٹائم پڑھ سکتے ہیں اس کو. اس میں یہ عدد کا ضروری ہے, مطلب جیسے آپ نے بتایا 11 مرتبہ یا 30 مرتبہ یا 50, ایک آدمی جتنا تعداد کی بات کریں. میں پورے وظیفوں کے حوالے سے بیان کر دیتا ہوں کہ جو بھی میں وظائف بتا رہا ہوں قرآن مجید برہان رشید سورہ جن میں اللہ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا, کہ ہم نے ہر شے کو عددی طور پر بیان کیا. اب دیکھیے کہ میں نے آپ کو یہاں پر ابتدا میں بتایا تھا جب وظائف میں بتا رہا تھا کہ آپ کوئی سی بھی نیت کرتے ہیں. نیت کیا کرتے ہیں؟ آپ نیت کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے بچوں کو اچھے رشتے عطا فرما دے, اور آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب پڑھ تو ہم قرآن رہے ہیں پھر اس میں اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ تو قرآن کے میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا کہ اچھے رشتے چاہیے تو قرآن پڑھنا شروع کر دو. لہٰذا آپ اپنا مطلب کر رہے ہیں اور مطلب کے لیے ایک آیت کی آپ تکرار کر رہے ہیں. تو قرآن مجید برہان رشید کہ جب آپ اس کی کثرت کے ساتھ اگر تلاوت کریں گے الحمد سے لے کر والناس تک تو آپ کے گناہ معاف ہونا شروع ہو جائیں گے, آپ کی نیکیاں بڑھنا شروع ہو جائیں گی, آپ کے درجات بلند ہونا شروع ہو جائیں گے. لیکن یہاں پر آپ قرآن مجید برہان رشید کو تلاوت کے اس سے نہیں پڑھ رہے بلکہ اپنی پریشانیوں کے حوالے سے بیان کر رہے ہیں. لہٰذا جب کوئی عامل جب آپ کو کچھ بات بیان کر رہا ہے تو اس کو معلوم ہے کہ میں اس کو 11 مرتبہ جو کہہ رہا ہوں اور اس نیت سے کہہ رہا ہوں تو لہٰذا اس کا یہ کام ہو سکتا ہے. میں 21 مرتبہ اگر کہہ رہا ہوں اور اس نیت سے کہہ رہا ہوں تو اس کام کے لیے ہو سکتا ہے. لہٰذا اگر آپ بغیر جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک بھی ہے کہ جب بھی کچھ رستہ اختیار کرو تو اس کا ہم سفر جو ہے وہ منتخب کر لو. لہٰذا آپ بغیر مثال کے طور پر آپ کوئی بک خرید لیں اور آپ کہیں کہ جی میں نے میڈیکل کی بک خرید لی ہے میڈیسن کی, اور کچھ دیر کے بعد آپ اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر لکھنا شروع کر دیں اور پریکٹس کرنے کی آپ کوشش کریں گے تو لوگ آپ کو پتھر مارنا شروع ہو جائیں گے, آپ ڈاکٹر کہاں سے ہو گئے؟ تو آپ کہیں گے جناب میں نے بکس پڑھی ہیں. تو کہیں گے کس کالج سے پڑھی ہیں؟ تو جب تک آپ کسی کالج اور یونیورسٹی سے کسی اتھینٹک جگہ سے آپ ایفیلیٹڈ نہیں ہوں گے اس وقت تک آپ کی ویلیو نہیں ہو سکتی. لہٰذا اگر آپ نے وظائف خود نے پڑھنا شروع کر دیے اور اپنی مرضی سے آپ نے پڑھنا شروع کر دیے وداؤٹ اینی انسٹرکٹر وداؤٹ اینی ٹیچر تو اس وقت تک آپ کو بینیفٹس نہیں ملیں گے بلکہ اس کی جتنی بھی کمپلیکیشنز ہیں وہ تمام کی تمام آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گی. اس لیے کہ قرآن مجید برہان رشید کی آیہ مبارکہ کے ساتھ موکلان ہوتے ہیں کہ جن کا ظہور ہونا شروع ہو جاتا ہے اور آپ اس لیول پر نہیں ہوتے تو آپ کو ڈیمیجز ہونا شروع ہو جاتے ہیں, نقصان ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور اکثر و بیشتر یہ جملہ آپ سنتے ہیں کہ جناب یہ شخص وظیفے پہ بیٹھا تھا چلا کاٹ رہا تھا اس کا دماغ الٹ گیا. تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ بغیر کسی شیخ کے بغیر کسی کی اجازت کے آپ جب کوئی کام شروع کر دیتے ہیں اور جب آپ کو پرابلمس آتی ہے تو آپ کی ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے وہاں پر کوئی نہیں ہوتا, لہٰذا آپ کو ڈیمیجز ہونے شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ اجازت کی اصل میں ضرورت ہوتی ہے. شوگر کے لیے بہت ساری قرآن مجید برہان رشید کی آیہ مبارکہ ہیں لیکن بالخصوص وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ اس آیہ مبارکہ کو اگر آپ جو ہے وہ کاغذ پر زعفران سے لکھ لیں اور پھر اس کو پانی کی ایک بوٹل میں ڈال دیں اور 111 مرتبہ اس آیہ مبارکہ کو اس پانی پر دم کریں اور پئیں انشاءاللہ العزیز آپ کی جو ہے وہ آہستہ آہستہ شوگر کنٹرول ہونا شروع ہو جائے گی. ایک وظیفہ یہ ہے. اور دوسرا سورہ فاتحہ کو اپنی جتنی بھی بلڈ پریشر کی شوگر کی جو آپ کی ٹیبلٹس ہیں یا انسولین ڈیپینڈنٹ اگر آپ ہیں انسولین جو ہے ان پر سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھ کر دم کر دیا کریں. انشاءاللہ آپ کا جو شوگر لیول ہے وہ آہستہ آہستہ نیچے آنا شروع ہو جائے گا. How to get better grades in school? How to get better grades in school? اچھا, ہر بندہ اپنے مطلب کے حوالے سے جاننا چاہ رہے ہیں تو اچھی بات ہے کہ بچے ہاں. تو سب سے پہلے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ محنت کیجئے, اس لیے کہ یہ
ہمارے یہاں پر بدقسمتی یہ ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی ایک وظیفہ ایسا مل جائے کہ بس وہ مل گیا تو بس زندگی میں لاٹری کھل گئی اور بس اسی سے میرا بیڑا پار ہو جائے. تو یاد رکھیے یہ مسلمانوں کی اپروچ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ قرآن کہتا ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 کا اگر آپ شان نزول میں جائیں تو وہاں کے لوگ جو جادو کیا کرتے تھے تو وہ لوگوں کو گھیرنے کے لیے یہی کہا کرتے تھے ہم آپ کو ایسا تعویذ دیں گے کہ جس کا آپ کے خزانے کھل جائیں گے، جس سے آپ کی لاٹریاں کھل جائیں گی. لہٰذا وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے. تو لہٰذا تمام ایسی عادتوں کو ختم کر دیجئے جب تک آپ محنت نہیں کریں گے. کل مجھے کال بھی آئی تھی، کہا کہ وزن کم کرنے کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں. میں نے ان سے کہا کہ ایکسرسائز آپ نہیں کریں گے تو میرا وظیفہ بتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لہٰذا آپ ایکسرسائز کریں تو انشاءاللہ العزیز بہت ساری چیزیں کام کرنا شروع کر دیتی ہیں. تو لہٰذا اگر آپ اچھے گریڈز حاصل کرنا چاہتے ہیں اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اس آیہ مبارکہ کو آپ چھوٹے ہیں کیونکہ آپ 21 مرتبہ پڑھ لیا کریں. قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، ان دونوں آیہ مبارکہ کو آپ 41 مرتبہ پڑھ لیا کریں اور اپنے اوپر جو ہے ہاتھ پر دم کر لیا کریں. اچھا، دم کرنے کا طریقہ بھی میں بتا دوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب سورہ فلق اور سورہ ناس کا نزول ہو گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے مختلف آیہ مبارکہ سے خود کو دم کیا کرتے تھے، لیکن جب یہ آیہ مبارکہ کا نزول ہو گیا تو سرکار نے فرمایا اس سے بہترین آیت دم کے لیے ہو ہی نہیں سکتی. لہٰذا سرکار دم اس طرح کیا کرتے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بخار ہوا تو آپ نے سورہ فلق کو پڑھا 3 مرتبہ، سورہ ناس کو 3 مرتبہ پڑھا، پھر اپنے سیدھے ہاتھ پر دم کیا، پھر الٹے ہاتھ پر دم کیا اور پھر اپنے سر پر اس کو پھیرتے ہوئے پوری باڈی پر مرا اور پھر اپنی پشت پر اس کو مرا. تو لہٰذا جب آپ دم کی بات کی جائے کہ دم کر لیا کریں تو دم اسی طریقے سے کیا کریں جو طریقہ مصطفیٰ ہے. انشاءاللہ العزیز ہمیں طریقہ مصطفیٰ اختیار کرنے کے جو ہے وہ فضیلت مل جائے گی. جی جی بالکل پوچھیے، بالکل حاضر. سورہ یاسین کی آیت نمبر 78 وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ آیت نمبر 78 آیت نمبر 78 78. اچھا ہاں یہ دوسرا کوشچن ہے، ٹھیک ہے. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. کسی کو اگر جوائنٹس پین ہے، یہاں تک کہ آرتھرائٹس کے جو پین ہوا کرتے ہیں انشاءاللہ وہ بھی اس سے ختم ہو جایا کرتے ہیں. آپ 7 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں گے، 7 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں گے اور ایک بوٹل پانی کی اپنے ساتھ رکھیں، اس پر دم کر لیا کریں اور وہ پانی پیا کریں. اور اگر آپ کو کوئی لوکل پین ہے وہاں پر ہاتھ رکھیں اور اس آیہ مبارکہ کو 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد وہاں پر اپنے ہاتھ پر دم کر کے اس جگہ پر مس کر لیا کریں، رب کر لیا کریں. انشاءاللہ العزیز آپ کا درد جو ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا. نرو ڈیمیج کیا ہے؟ نرو ڈیمیج کس وجہ سے؟ ڈیو ٹو وزن اٹھا کے جو ہاتھ میں درد ہی رہتا. درد کے حوالے سے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. سم ٹائم ویٹ زیادہ اٹھانے سے ہرنیا ہو جاتا ہے. اچھا اس کے لیے آپ بالکل پڑھ سکتے ہیں. ڈیمیج آپ کی ہوئی ہے یہ شیور ہے آپ کو؟ آپ کے مسلز جو ہے آپ کے اسٹریچ ہو گئے ہوں گے، ٹھیک ہے. اچھا تو پہلے یہ کنفرم کر لیجیے کیونکہ جو ہے ڈیمیج اس طرح ویٹ اٹھانے سے ڈیمیج نہیں ہوتا، اسٹریچ ہو جاتے ہیں. سم ٹائم لیگامنٹس کے اسٹریچ ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے لوکل آپ کو پین ہونے شروع ہوتا ہے. لیکن اس کے لیے تھوڑا سا آپ کو جو ہے وہ تھراپی کرنا پڑے گی، یا تو جو ہے نا ہاٹ واٹر سے آپ کر لیں اور یا آئس کے ذریعے آپ جو ہے تھوڑا سا اس کو کریں تو انشاءاللہ وہ جو لیگامنٹس اسٹریچ ہو گئے ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے. جی ڈاکٹر میری سرجری بیک کی 7 سال پہلے 9 10 سال پہلے بیک کی سرجری تھی. میری 2 نرو ڈیمیج ہو چکی ہیں، جو نرو نمنس رہتی بہت زیادہ، پین بہت زیادہ ہے بیک میں سے اور لیگ پہ جاتا ہے تو نہیں جاتا بیک پہ بہت زیادہ جاتا ہے بیک پہ جانے پہ. دیکھیں ایک حدیث مبارک ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں شاہت الوجوہ وعنات الوجوہ للحی القیوم. شاہت الوجوہ وعنات الوجوہ للحی القیوم. یہ آپ اپنے بیک سائڈ پہ جو آپ کا وہ حصہ کہ جو آپ کو لگتا ہے پیرالائز ہو چکا ہے کہ جس میں جو ہے آپ کو سنسیشن محسوس نہیں ہوتی ہیں، تو آپ اس پر وہاں پر ہاتھ رکھیں اور اس کو 111 مرتبہ شاہت الوجوہ وعنات الوجوہ للحی القیوم پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ اس درد سے جو ہے آہستہ آہستہ محفوظ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. آخر دعوانا الحمدللہ. ذکر کے جیسا بیٹھیے انشاءاللہ ذکر کروانے کے سب لوگ قریب تشریف لیں، لائک شیئر آپ کر دیں. تھوڑا سا آج مختصر سا ذکر ہوگا. علامہ صاحب کا لیکچر سماعت کیا ہے اب آپ کے لیے سول کے لیے فوڈ فار یور سول.
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر کے بارے میں بہت فرمایا، اور ہمارے رب نے ہمیں سورہ انسان کے اندر حکم دیا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور کہا گیا کہ ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ سب سے بڑا ذکر جو ہے وہ کلمہ طیبہ ہے۔ سب سے پہلے بلند آواز سے افضل الذکر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سورہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح و شام اپنے رب کے نام کا چرچا کرو۔ ہمارے رب کا نام ہے اللہ 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 محمد رسول اللہ۔ یہ ان صفاتی ناموں کا وظیفہ ذرا جھوم کے اور محبت کے ساتھ پڑھیے۔ یا رحمانو یا رحیم، 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 یا ستارو یا غفار، یا ستارو یا ستارو یا غفار، 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 یا ستارو یا غفار۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ 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 سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، 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 سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پہ درود پڑھتا ہے ایک مرتبہ 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں، اور 10 جو ہے اس کے نیکیاں لکھی جاتی ہیں اس کے نامہ اعمال کے اندر۔ آپ سب لوگ 11 مرتبہ سرکار کی محبت میں درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا
سب لوگ ایک بار علم شریف اور 3 بار قرآن شریف پڑھ کے علامہ بابر رحمانی صاحب کے مل کر دیجئے اور وہ سب کے لیے دعا مانگیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ نماز جو ہے وہ ادا کی جائے گی. نماز کے بعد آپ کے لیے محضر تناول جو ہے ایک بار علم شریف اور 3 بار الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. آمين. صلی اللہ نبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام. حينا ربنا بالسلام وادخلنا جنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الموت وقنا عذاب الميزان. وانصرنا فإنك خير الناصرين وافتحنا فإنك خير الفاتحين وارزقنا فإنك خير الرازقين واغفر لنا فإنك خير الغافرين واهدنا ونجنا من القوم الظالمین. اے اللہ رحم الدنیا والآخرہ، ہم گناہگار سیاہکار تیری بارگاہ عالی و متعالی میں حاضر ہے. اے رب کائنات، ہم نے تیرا اور تیرے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا ہے. اے مولا، تیرا ذکر کیا ہے، تجھے رحمان کہہ کر، تجھے رحیم کہہ کر پکارا ہے. اے مولا، تجھے تیری صفات کے واسطے پکارا ہے، تیری صفات کے ساتھ پکارا ہے. رب کائنات، ہماری اس کمی اور کجی اگر کچھ رہ گئی ہے، اے مولا تو اپنے رحیمی و کریمی سے اسے معاف فرما دے. الہا، ہم مانتے ہیں کہ ہمارے اعمال تیری بارگاہ کے لائق نہیں ہے، پر اے رب کائنات تیرا ذکر بڑا بلند ہے. اے مولا، اپنے گناہوں کی طرف اگر دیکھتے ہیں تو رات کو سو نہیں سکتے، پر تیری اس رحیمی و کریمی کی طرف دیکھتے ہیں تو سکون سے سو جاتے ہیں کہ ہمارا رب وہ ہے جو رحم کرنے والا ہے. اے مولا، تجھے تیری رحمانیت کا واسطہ دیتے ہیں. اے مولا، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے. الہا، ہر اس گناہ کو معاف فرما دے جو یقیناً ہم نے جان بوجھ کر کیے ہیں، اور اس گناہ کو بھی معاف فرما دے جو انجانے میں ہو گئے ہیں. الہا، ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے ہمیں معاف فرما دے. الہا، جتنے بھی بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرما دے. الہا، ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر جواب دے دیا کرتے ہیں کہ اس شخص کا علاج نہیں ہو سکتا، پر مولا تو جواب نہیں دیتا. اے مولا، جو بیمار ہیں، جو لا علاج ہو چکے ہیں، مولا انہیں غیب سے صحت کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرما دے. الہا، جتنے بھی لوگ جن کے رزق میں مسائل ہیں، الہا جو حاسدوں کے حسد کا شکار ہیں، جو ظالمین کے ظلم کا شکار ہیں، جو وسوسوں و خناس کا شکار ہے، اے مولا تمام بدعقیدگی کو ختم فرما دے. الہا، تمام روحانی مسائل کو ختم فرما دے. الہا، تمام ہماری جسمانی بیماریوں کو رفع فرما دے. الہا، جو مقروض ہیں ان کے قرض سے محفوظ فرما دے. الہا، جتنے بھی روزگار کے مسائل ہیں، الہا جتنے بھی امیگریشن کے لوگوں کے مسئلے ہیں، الہا تو تمام مسائل کو غیب سے حل فرما دے. مولا کائنات، ہم تجھ سے وہ مانگ سکتے ہیں، اے مولا ہم مختصر مانگ سکتے ہیں. الہا، ہم جو نہ مانگ سکے ہوں ہمارے حق میں بہتر ہو، ہمیں وہ بھی عطا فرما دے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا واصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله. انشاءاللہ الرحمن 12 اپریل کو ہمارا بہت بڑا جلسہ ہو رہا ہے حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سال ثواب کے لیے، ان کی یاد میں
इसी मस्जिद के अंदर है माशाल्लाह। तमाम उलमा जितने डायलस के हैं सब तशरीफ़ ला रहे हैं और इतना ही ड्यूरेशन होगा, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे, आप ज़रूर तशरीफ़ लाइएगा। अल्लामा बाबर रहमानी साहब भी जलवा फरमा होंगे इंशाल्लाह। और मैंने गुजारिश करी है कि अल्लामा रेहान रचौर साहब अगर ये कैलिफोर्निया ना गए तो हमें ज़रूर उस दिन भी टाइम देंगे, हम इनकी ज़ियारत करेंगे। तो आप सब लोगों ने 12 अप्रैल याद कर लो, सैटरडे है, बिटवीन मगरिब एंड इशा इंशाअल्लाह रहमान। और सरकार बड़े खुश होंगे अगर आप सब लोग, मेरी बहनें भी सुन रही हैं और आप भी, हुजूर की वालिदा माजिदा वो उनके इसाले सवाब के लिए अगर आप आओगे तो आप ज़रा तसव्वुर करो कि नबी आप पे कितना खुश होंगे। अल्लाह ताला हम सब लोगों को तौफीक अता फरमाए। शफी भाई अज़ान दीजिए, सब लोग सफ़े बना लीजिए। सफ़े बना लीजिए, सफ़े ठीक कर लीजिए, बिल्कुल जिनका वज़ू नहीं वज़ू कर लीजिए इंशाल्लाह। पहली सफ़ों में सब बड़े बैठेंगे, बच्चों को पीछे बिठाइए, सफ़ों की पाबंदी कराइए। अल्लाह